सफ़र के महीने में सदका इस तरह से कर दें, ये सदका अगर ना दिया तो पछताओगे। वो असल तरीका जो कोई नहीं बताता। सदका देने वाले मर्द और औरतें आज ये हकीकत ज़रूर जान लें। दोस्तों, क्या आपको भी ये लगता है कि सफ़र के महीने में आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है? क्या आप भी हर रोज़ इस डर में जी रहे हैं कि कहीं घर में कोई बीमार न पड़ जाए या कारोबार में कोई ऐसी आफत ना आ जाए जिसका आपको पहले से पता नहीं? आप सोचते होंगे कि सदका दे देता हूँ, शायद बच जाऊं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या आपको वाकई लगता है कि सदका सिर्फ मुसीबत के वक्त दिया जाता है? या क्या आपको कभी ये ख्याल आया कि जिस रब ने हमें पैदा किया, क्या वो किसी महीने को नहुसत से भरकर भेजता है? और अगर ये नहुसत वाली बात सच है तो फिर हम अल्लाह पर भरोसा क्यों करते हैं? और अगर ये झूठ है तो फिर हमारे बड़े बूढ़े हमें क्यों डराते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने किसी ऐसी बात को दीन समझ लिया जिसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं? या फिर हम किसी ऐसे जाल में फंस चुके हैं जहां से निकलना मुश्किल है? अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सब गलत है तो फिर घर में सुकून क्यों नहीं है, रिस्क में बरकत क्यों नहीं आ रही? क्या इसका जवाब सिर्फ सदका देना है या हम किसी बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो शायद कोई आपको खुलकर नहीं बताएगा, क्योंकि ये बात है ही इतनी गहरी कि इसको समझने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो के हर मोड़ पर चलना होगा। हम इस सफ़र को यहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से आपके वहम ख़त्म होंगे, और यकीन माने जब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ जो आपके दिल का बोझ हल्का कर देगा, तो शायद आपकी ज़िंदगी का वो पहला दिन होगा जब आपको वाकई सुकून महसूस होगा। तो चलें देखते हैं कि असल सच्चाई है क्या और कैसे हम इन सवालों के जाल से बाहर निकल सकते हैं। देखें भाई, एक बात याद रखना, हम लोग अक्सर क्या करते हैं, हम ऊपर ऊपर से बातें सुनकर सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके अपनी ज़िंदगी का सुकून बर्बाद कर लेते हैं। हम उस बात को ढूंढते ही नहीं कि इसके पीछे असल बुनियाद क्या है। और इसीलिए आज मैं आपको वो नहीं बताने वाला जो आप पहले से जानते हैं। आज हम उस सच्चाई को खोलेंगे जो शायद हमारी आंखों के सामने है मगर हम उसे देखना नहीं चाहते। मैं जानता हूँ अभी आपके जहन में ये चल रहा होगा कि भाई आखिर इसका हल क्या है? क्या हम गलत रास्ते पर हैं? क्या हमें सदका देने का तरीका बदलना होगा? बस अभी इसी लम्हे से हम इन सब बातों की तह तक जाने वाले हैं। अब अपने जहन के सारे दरवाजे खोल लें, क्योंकि जो बात अब मैं आपको बताने लगा हूं ना, हो सकता है कि वो आपको पहले लगे कि अजीब है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको खुद समझ आ जाएगी कि सच्चाई के सिवा कुछ और नहीं है। तो चलें दोस्तों, अब असल मामले की तरफ चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो उस डर की बात कर लेते हैं जो हमारे जहनों में बैठ गया है। दोस्तों, सच सच बताना, जब सफ़र का महीना शुरू होता है तो आपको ऐसे नहीं लगता कि जैसे फिजा में कोई बोझ सा आ गया है? हम में से हर दूसरा बंदा ये कहता है कि भाई इस महीने में कोई नया काम शुरू ना करना, कोई बड़ी खरीदारी ना करना, शादी तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कभी बैठकर ये सोचा है कि ये बातें आई कहाँ से हैं? क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ऐसा फरमाया? क्या सहाबा कराम के दौर में लोग सफ़र के महीने में घरों में दबक कर बैठ जाते थे? बिल्कुल भी नहीं। सच तो ये है कि ये सारा डर, ये नहुसत के किस्से, ये हम सब ने खुद अपने ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं। एक बात बहुत गौर से सुनना, नहुसत वक्त में नहीं होती, नहुसत तो हमारी सोच और हमारी नीयतों में होती है। जब हम किसी दिन या महीने को मनहूस कह देते हैं तो दरअसल हम अल्लाह की तख्लीक पर उंगली उठा रहे होते हैं। और आपको एक मज़े की बात बताऊं, ये नहुसत का तसव्वुर तो इस्लाम से भी पहले अरब के जाहिल लोग मानते थे। अब आप खुद सोचें, जिस चीज़ को इस्लाम ने जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया था वो आज हमारे घरों में कैसे घुस आई? इसका मतलब साफ है, हमने दीन को छोड़कर सुनी सुनाई बातों को अपना लिया है। दोस्तों, अब शायद आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर ये सब गलत है तो फिर हमारे बुजुर्ग क्यों कहते हैं कि एहतियात करो? क्या वो सब गलत कह रहे हैं? देखो भाई, यहीं आकर तो हम सब मार खा जाते हैं। हम बुजुर्गों की अकीदत और उनकी कही हुई बातों को गुडमुड कर देते हैं। इस बात का जवाब इतना गहरा है कि इसे समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि असल में सदके का मतलब है क्या।
کیونکہ یہ ڈر اور صدقہ یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اس ڈر کو اپنے دل سے نکالنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ کہیں ہم صدقہ کو ایک تاوان تو نہیں سمجھ رہے کہ مصیبت سے بچنے کے لیے اللہ کو توبہ نعوذ باللہ رشوت دے رہے ہوں۔ کیا اللہ صدقے کا محتاج ہے یا صدقہ کچھ اور ہی چیز ہے؟ اس کا جواب میں آپ کو اگلے حصے میں دوں گا، جو شاید آپ کے پورے صدقہ دینے کے نظریے کو ہی بدل کر رکھ دے گا۔ اور یقین مانے جب وہ بات آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کو سفر کا مہینہ منحوس نہیں بلکہ اللہ کی نعمتوں والا مہینہ لگنے لگے گا۔ اچھا دوستو، اب ذرا اس بات کی تہہ میں اترتے ہیں جو ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ ہم لوگ جب بھی سفر کا مہینہ آتا ہے یا گھر میں کوئی ایسی پریشانی آتی ہے تو ہمارا پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ فوری طور پر صدقہ دے دو۔ اب یہ عمل تو بظاہر نیکی کا ہے، لیکن کبھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچا ہے کہ اس وقت ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ کیا ہم وہ صدقہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دے رہے ہوتے ہیں یا اس ڈر سے کہ یا اللہ یہ پیسے لے لے اور بدلے میں میری بلا ٹال دے؟ بھائی سچ بتانا، کیا یہ وہی انداز نہیں جو ہم کسی افسر کو رشوت دیتے وقت اپناتے ہیں؟ دوستو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری کسی بھی مالی مدد کی محتاج نہیں ہے، وہ تو اس کائنات کا مالک ہے۔ جب ہم ڈر کے مارے صدقہ دیتے ہیں تو دراصل ہم اللہ کی رحمت کی بجائے اپنے خوف کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہیں سے ہمارے عقائد میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، بھائی اگر ہم نے سفر میں صدقہ نہ دیا تو کیا ہوگا؟ تو میرا ان سے ایک ہی سوال ہوتا ہے، کیا آپ کا رب صرف اسی مہینے میں آپ کو دیکھ رہا ہے؟ کیا باقی 11 مہینوں میں آپ کا رب آپ کا محافظ نہیں ہے؟ دوستو دراصل ہم نے صدقے کو ایک ٹوٹکا بنا دیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ مخصوص طریقے سے صدقہ دیتے ہیں، مثلا 7 بار سر کے اوپر سے گھمایا، یا مخصوص چیزیں کالی مرچیں وغیرہ جلائیں، یا کسی خاص وقت پر ہی صدقہ کیا۔ دوستو اب آپ خود ہی فیصلہ کریں، کیا دین میں ایسی کوئی ہدایت موجود ہے؟ نہیں، یہ سب وہ رسمیں ہیں جو ہم نے خود گھڑی ہیں تاکہ اپنے دل کا ڈر کم کر سکیں۔ لیکن کیا اس سے ڈر کم ہوتا ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ یہ ڈر اور بڑھ جاتا ہے، کیونکہ جب آپ ایک غلط کام کر کے سکون ڈھونڈتے ہیں نا تو وہ سکون نہیں ہوتا، وہ وقتی تسلی ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے، آپ کہیں گے کہ بھائی اگر ہم یہ سب چھوڑ دیں تو پھر کیا ہم مصیبتوں کے لیے تیار رہیں؟ کیا کوئی حفاظت کا راستہ نہیں بچا؟ دیکھیں بھائی، یہیں پر بات گھومتی ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ صدقہ مت دو، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ صدقہ دینے کا صحیح ڈھنگ کیا ہے۔ ہم صدقہ دینے کو تو اہم سمجھتے ہیں، لیکن جس صدقے کی اصل طاقت ہم بھول چکے ہیں وہ کچھ اور ہی ہے، ایک ایسا صدقہ جو آپ کے مال سے نہیں بلکہ آپ کے وجود سے نکلتا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں شاید نماز یا روزے کی بات کروں گا، نہیں بھائی، میں اس سے بھی زیادہ اہم چیز کی بات کرنے والا ہوں، ایک ایسی چیز جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان کی زندگی کے کئی دروازے کھول دیتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون سا صدقہ ہے جو مال کے صدقے سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اور کیسے وہ آپ کے گھر کی نحوست کو پل بھر میں رحمت میں بدل سکتا ہے۔ بس اگلے چند منٹ میں آپ کو وہ راز بتانے والا ہوں جو آپ کے پورے سال کے خوف کو ختم کر دے گا۔ دوستو اب ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر یہ سوچیں کہ ہم نے اپنی ساری توجہ کہاں لگا رکھی ہے۔ جیب سے کچھ پیسے نکالے، کسی غریب کو دے دیے اور سمجھ لیا کہ چلو بھائی اب تو مصیبت ٹل گئی۔ یہ تو وہ عمل ہے جو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ جس زبان سے آپ سارا دن لوگوں کے دل دکھاتے ہیں، جس زبان سے غیبتیں کرتے ہیں، جس زبان سے گھر والوں کو کوستے ہیں، کیا وہ زبان آپ کو مصیبتوں سے بچا سکتی ہے؟ اصل میں ہم نے صدقہ کو صرف پیسوں تک محدود کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ صدقہ تو بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، لیکن کیا کبھی یہ سوچا کہ سب سے بڑی بلا تو وہ الفاظ ہیں جو ہماری زبان سے نکلتے ہیں؟ آپ خود اندازہ لگائیں، ایک طرف آپ صدقہ دے رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کی زبان کسی کا دل توڑ رہی ہے، کسی پر تہمت لگا رہی ہے، تو کیا وہ صدقہ آپ کے کام آئے گا؟ دوستو سفر کا مہینہ ہو یا کوئی بھی وقت، اللہ تعالیٰ کو وہ صدقہ سب سے زیادہ پسند ہے جو انسان اپنی زبان کی حفاظت کر کے دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں زبان کا صدقہ۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھو بھائی، جب آپ غصے میں بھی خاموش رہ جاتے ہیں
جب کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے اور آپ بدلہ لینے کی بجائے اسے معاف کر دیتے ہیں، جب آپ کسی کے لیے ایسی بات کرتے ہیں جس سے کسی کا بھلا ہو، تو یقین مانو یہ عمل مال کے لاکھوں کے صدقے سے کہیں زیادہ وزنی ہے۔ یہ وہ صدقہ ہے جو فرشتے آسمانوں پر لے کر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک بہت بڑا موڑ آتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا صرف خاموش رہنا ہی صدقہ ہے؟ بالکل نہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ جب ہم اپنی زبان کو کنٹرول کرتے ہیں تو ہمارے اندر کیا تبدیلی آتی ہے؟ کیا اس کا تعلق ہمارے نصیب سے ہے؟ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے، رشتوں میں دراڑیں آ گئی ہیں۔ ان سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں زبان کی وہی بے احتیاطی ہوتی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ بھائی یہ تو بہت مشکل کام ہے، اپنی زبان کو کیسے قابو کریں؟ اور کیا یہ واقعی ممکن ہے کہ صرف زبان کی اصلاح سے ہمارا نصیب بدل جائے؟ دیکھیں دوستو، اس کا جواب بہت عجیب اور حیران کن ہے۔ صرف زبان کو قابو کرنا کافی نہیں ہے، کیونکہ زبان تو صرف ایک ترجمان ہے۔ اصل کام تو کہیں اور ہو رہا ہے۔ اصل جنگ تو دل کے اندر چل رہی ہوتی ہے۔ جب تک یہ اندر کا حصہ صاف نہیں ہوگا، زبان کبھی سچی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ جو دل کی صفائی والا عمل ہے، یہ اتنا اہم ہے کہ اگر یہ آپ نے سیکھ لیا تو پھر آپ کو کبھی یہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ سفر منحوس ہے یا کوئی اور مہینہ۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس دل کو دھوئیں کیسے؟ وہ کون سا ایسا طریقہ ہے جو بڑے بڑے ولی اللہ استعمال کرتے تھے؟ دوستو، اگلا حصہ بہت اہم ہے، کیونکہ وہاں میں آپ کو وہ راز بتاؤں گا جس سے آپ کا دل ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ بے داغ ہو جائے گا۔ دوستو، اب غور کرنا، ہم نے زبان کی بات تو کر لی، لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ ہماری زبان سے کڑواہٹ کیوں نکلتی ہے؟ کیوں ہم دوسروں کی کامیابی دیکھ کر جلتے ہیں؟ کیوں ہمارے اندر کسی کے لیے بغض اور کینہ پلتا ہے؟ دوستو، اس کا جواب ہے ہمارا بیمار دل۔ دیکھیں بھائی، یہ جو دل ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اگر اس گھر میں نفرت، حسد اور کسی کے لیے بدخواہی کا کچرا بھرا ہوا ہوگا تو آپ جتنا مرضی صدقہ دے دو، آپ جتنا مرضی سفر کے مہینے میں دعائیں مانگ لو، وہ نور آپ کے دل میں داخل ہو ہی نہیں سکے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا چہرہ دیکھتے ہی سکون ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں کسی کے لیے میل نہیں ہوتا، وہ ہر کسی کو معاف کر کے سوتے ہیں۔ اور ایک طرف ہم ہیں جو سالوں پرانی باتیں سینے میں دبا کر بیٹھے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں، جس دل میں اتنی غلاظت ہو، وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے ٹھہرے گی؟ دوستو، سفر کا مہینہ ہو یا کوئی بھی وقت، اگر آپ نے اپنے دل کو ان غلاظتوں سے صاف نہیں کیا تو آپ کبھی بھی وہ سکون نہیں پا سکتے جس کی آپ کو تلاش ہے۔ دوستو، دل کا صدقہ کیا ہے؟ یہ وہ صدقہ ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا، صرف اللہ جانتا ہے۔ جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں، جب آپ کسی کی کامیابی پر دل سے خوش ہوتے ہیں، جب آپ کسی کی غیبت کرنے کی بجائے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، تو یقین مانو یہ عمل آپ کے دل کو آئینے کی طرح صاف کر دیتا ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی بات کہہ گئے تھے کہ دل ایک آئینہ ہے، اگر یہ صاف ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ کی تجلیاں پڑتی ہیں، لیکن اگر یہ دھندلا جائے تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی نظر نہیں آتی۔ اب یہاں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی، لوگوں نے ہمارے ساتھ اتنا برا کیا ہے، ہم انہیں کیسے معاف کر دیں؟ کیا یہ کمزوری نہیں ہے؟ دوستو نہیں، یہ کمزوری نہیں، یہ تو سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور اب یہاں سے ایک ایسا سوال نکلتا ہے جو آپ کی پوری سوچ بدل دے گا۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ وہ ہمیں معاف کرے، جبکہ ہم خود اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں؟ یہ وہ نقطہ ہے جہاں لوگ آ کر پھنس جاتے ہیں۔ ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ دیں، لیکن انا یعنی ایگو انہیں روک لیتی ہے۔ اگر آپ نے اس انا کو مار دیا تو سمجھو آپ نے وہ جنگ جیت لی جو آپ پچھلے کئی سالوں سے لڑ رہے تھے، اور یہی وہ راز ہے جو آپ کی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بس یہی سب ختم ہو گیا۔ نہیں، ابھی تو ایک ایسی بات باقی ہے جس کے بغیر یہ ساری محنت ادھوری ہے۔ ہم نے زبان بھی سدھار لی، دل بھی صاف کر لیا، لیکن اب اس سب کو برقرار کیسے رکھیں؟ کیا یہ سب صرف سفر کے مہینے کے لیے ہے یا اسے اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے؟ دوستو، اگلے پوائنٹ میں آپ کو وہ پکا طریقہ بتاؤں گا جس سے آپ کی یہ نیت ہمیشہ قائم رہے گی انشاءاللہ، اور آپ کا یہ سفر صرف ایک ویڈیو تک محدود نہیں رہے گا۔
اب دیکھیں بھائی، ہم نے جو باتیں کی ہیں کیا یہ صرف اس لیے تھیں کہ سفر کا مہینہ گزر جائے اور ہم دوبارہ وہی پرانی زندگی شروع کر دیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہم نے کچھ بھی نہیں پایا۔ یاد رکھیں، یہ کوئی فارمیلٹی نہیں ہے کہ بس سفر میں اچھا بن گئے اور باقی 11 مہینے وہی پرانے طریقے اپنا لیے۔ نہیں، یہ تو ایک موقع تھا، ایک بہانہ تھا جس نے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ ہماری اصل زندگی کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیں دوستو، ہم انسان جب کسی خوف میں ہوتے ہیں تو نیکی کی طرف بھاگتے ہیں۔ سفر کے مہینے کا خوف بھی ایک ایسا ہی موقع ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے اس مہینے کو اپنا نقطہ آغاز یعنی سٹارٹنگ پوائنٹ بنانا ہے۔ آج سے عہد کر لو کہ یہ جو زبان اور دل کی صفائی ہم نے سیکھی ہے، اسے اب آپ کی عادت بننا ہے۔ آپ نے وہ حدیث تو سنی ہوگی کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ بس یہی تو وہ اصل صدقہ ہے جو آپ کو زمین سے اٹھا کر عرش تک لے جاتا ہے۔ اگر آپ نے سچے دل سے یہ نیت کر لی ہے کہ میں اب کسی کی غیبت نہیں کروں گا، کسی کے لیے حسد نہیں رکھوں گا اور اپنے رب پر بھروسہ رکھوں گا، تو یقین مانے پھر سفر ہو، محرم ہو یا رمضان، آپ کو کسی نحوست سے ڈرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ جس کا رب اس کے ساتھ ہے اس کا بال بھی بیکا نہیں ہو سکتا۔ ہماری اصل طاقت ہمارا رب ہے، ہمارا ڈر نہیں، اور ہمارا اصل صدقہ ہمارا اخلاق ہے۔ دوستو، اب آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ یہ جو ہم نے آج بات چیت کی ہے، اسے صرف سن کر چھوڑ مت دینا۔ آج اس ویڈیو کو بند کرنے کے بعد اپنے گھر والوں کے پاس جانا، اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے بھائیوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، انہیں معاف کر دینا۔ یہی وہ صدقہ ہے جو آپ کے گھر میں وہ برکت لے کر آئے گا جس کی آپ کو برسوں سے تلاش تھی۔ دوستو، سفر ختم ہو جائے گا لیکن آپ کی یہ نیت، یہ پاکیزگی، یہ آپ کا عمل باقی رہے گا انشاءاللہ، اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ بس جاتے جاتے ایک بات یاد رکھنا، لوگ تو آپ کو ڈرائیں گے، لوگ تو آپ کو رسموں میں الجھائیں گے، لیکن آپ نے اب حق کا راستہ چن لیا ہے۔ اب آپ کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اور ہاں، اگر آپ کو لگا ہے کہ اس گفتگو نے آپ کے دل کے کسی کونے کو چھو لیا ہے تو اس پیغام کو آگے پہنچا دینا۔ کیا پتہ آپ کا ایک چھوٹا سا عمل کسی اور کی زندگی میں بھی وہ سکون لے آئے جس کی اسے شدت سے تلاش تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو صاف رکھے اور ہمیں اپنی رضا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی، اپنے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں اور اپنے دل کے کسی کونے میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔